अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामईन, माह मुबारक रमज़ान में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुरान करीम में परवरदिगार ने मोमिनों के ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया है, जैसे पहले वाली कौमों पर इस रोज़े को फ़र्ज़ किया गया था, ताकि इस रोज़े के ज़रिए बंदा मकाम तक़वा तक पहुँच जाए। परवरदिगार ने जो हमें नेमतें दी हैं, उन नेमतों को अगर हम गिनना चाहें तो यकीनन उनका एहसान नहीं किया जा सकता। परवरदिगार ने बस एक कुल्ली ऐलान किया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्राने नेमत करोगे तो परवरदिगार तुम में इजाफ़ा करेगा, और अगर तुम कुफ़रान नेमत करते हो तो फिर परवरदिगार का अज़ाब बड़ा शदीद है। अल्लाह की कितनी नेमतें हमारे पास हैं, अगर हम इनको शुमार करना चाहें तो ख़ुद कुरान ने कहा कि इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो तुम इनका एहसान नहीं कर सकते, यानी इनको गिन नहीं सकते। अगर हम गौर फरमाएँ तो परवरदिगार ने जो नेमतें हमें जिस्म के मुताल्लिक़ अता फ़रमाई हैं, उनको ही अगर शुमार किया जाए तो ये नामुमकिन होगा। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे वजूद में हर मादी शय जो अल्लाह की तरफ से अता हुई है ताकि वो हमारे वजूद को महफूज रख सके, ये ऐसी ही नेमत है कि जिसकी शायद हमको अहमियत उस वक्त मालूम होती है कि जब वो नेमत हमसे सल्ब होने लगे। मैं आम मिसाल देता हूँ कि वो बाल कि जिनको हम कुछ भी नहीं समझते और बाज़ वक्त आईने के सामने खड़े होकर कितनी देर तक अपने बालों को संवारने के लिए कितने ही बालों को क़ुरबान कर देते हैं, हालांकि ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। इस नेमत का अंदाज़ा उस वक्त होता है कि जब सर के सारे बाल ख़त्म हो चुके हों और आप किसी डॉक्टर की तरफ रुजू करें कि मुझे अपने सर में दोबारा बाल लगवाने हैं, और फिर वो आपको हर बाल की कीमत बताता है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक बाल की कीमत 20 रुपये होगी। तो अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो हमारे सर पर लगे हुए बालों की कीमत कितनी होगी, न इनको गिना जा सकता है, न इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये जुमला सिर्फ़ मैंने महसूस करवाने के लिए बयान किया। इसी तरह से पूरे वजूद के अंदर जो हमारे नेमतें परवरदिगार पाई जाती हैं, इन सब को अगर हम गिनना चाहें तो मालूम ये होगा कि करोड़ों अरबों रुपए का जिस्म हमारे पास मौजूद है, और इसकी कीमत का अंदाज़ा उस वक्त होता है कि जब ये हमसे सल्ब होने लगें। खुदा न खास्ता जब किसी की किडनी में परेशानी होने लगती है, तब हमें महसूस ये होता है कि अल्लाह की तरफ से ये कितनी बड़ी नेमत थी जो अता की गई थी। जब किसी के हार्ट में परेशानी होने लगती है तो अंदाज़ा होता है कि परवरदिगार ने कितनी बेहतरीन मखलूक़ हमारे इख्तियार में दी थी, लेकिन हमने न कभी इनको अल्लाह की नेमत समझा और न कभी इनका शुक्र अदा करने की कोशिश की। हालांकि हमें हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए था, फिर भी शुक्र अदा ना होता, क्योंकि मशहूर है कि अगर कोई परवरदिगार के लिए शुक्र अदा करना चाहे और हर सांस पर भी शुक्र अदा करे तो फिर ये आधा ही होगा, क्योंकि एक सांस में परवरदिगार की 2 नेमतों से हम मुस्तफ़ीज़ होते हैं। पहली नेमत ये होती है कि बाहर की हवाओं को अपने वजूद के अंदर खींचते हैं, और दूसरी नेमत ये होती है कि अपने अंदर की ख़राब गैसेस को हम बाहर निकालते हैं। यानी एक सांस पर परवरदिगार की 2 नेमतें हैं। तो अब कोई सांस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे तो ये आधा ही शुक्र होगा। इसी तरह से हमारे वजूद में जो जिस्म मादी पाया जाता है, जो जिस्म पाया जाता है कि जो फ़ना होने वाला है, इसमें ला तादाद नेमतें खुदावंद मौजूद हैं। फिर भी इन सब के मुकाबले में जब इंसान की असलियत के ऊपर तवज्जो हो जाती है, यानी उसकी रूह, उसके नफ्स और उसकी फ़ितरत पर, तो मालूम ये होता है कि इस जिस्म की भी कोई कीमत नहीं है अगर हमें अपनी रूह की कीमत का अंदाज़ा हो जाए। इसलिए कि यह रूह ऐसी बेशकीमती मखलूक़ है कि जिसका ताल्लुक़ मुस्तकिल खुदा से है, और परवरदिगार ने कहा व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं अपनी रूह को इसमें नाफिज करूँगा या कर दूँ, यानी इस रूह का ताल्लुक़ खुदावंदे आलम से है।
لہٰذا ہمیں اپنی روح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اس روح کے فائدے ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے جسمانی نعمتوں کو وہاں صرف اور خرچ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پر پروردگار چاہتا ہے، کیونکہ عام طور پر دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے تمہارے اوپر احسان کیا تو پھر اس کا بدلہ احسان سے دیا جائے، شر سے نہ دیا جائے۔ لہٰذا معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں شکر کے 3 انداز ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے اور پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز تمہیں جس کے لیے دی گئی ہے اس کو وہیں استعمال کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز تم کو جس کے لیے دی گئی ہے اس کے خلاف استعمال نہ کی جائے۔ میں مثال دوں کہ اگر میں کسی فقیر کے ہاتھ میں 10 روپے دوں یہ سوچ کر کہ وہ اس سے اپنا پیٹ بھر لے، روٹی خریدے اور اپنی بھوک کو ختم کرے، لیکن وہ اسی 10 روپے سے کوئی ایسی چیز خریدے جو اللہ کو ناگوار ہو، مثال کے طور پر وہ نشہ آور شے خریدے اور استعمال کرے، تو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوگا کہ میں نے اس کو جس کام کے لیے یہ نعمت دی تھی، یہ پیسہ دیا تھا، اس نے اس کو وہاں استعمال نہیں کیا، یہ ایک افسوس ہوگا۔ لیکن اگر یہی 10 روپے جو میں نے اس کو دیے ہیں وہ میرے خلاف استعمال کرنے لگے تو اب افسوس اور زیادہ ہوگا کہ میرے ہی دیے ہوئے پیسوں سے وہ میری ہی مخالفت کر رہا ہے۔ لہٰذا جب پروردگار نے ہم کو یہ نعمتیں دی ہیں تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہم وہاں استعمال کریں کہ جہاں کے لیے اللہ نے عطا کی ہیں، اور وہ ہے اطاعت پروردگار۔ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان سے ہم بس ان مناظر کو دیکھیں جو مناظر حلال ہیں۔ اگر پروردگار نے ہمیں زبان دی ہے تو اس زبان سے بس وہی کلمات جاری ہوں جو حق کی تلقین کرتے ہوں۔ اگر پروردگار نے ہمیں کان دیے ہیں تو ان سے ہم وہی صدائیں سنیں جو صدائیں پروردگار سنوانا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے ان اعضاء و جوارح کو وہیں استعمال کیا جہاں استعمال کے لیے پروردگار نے دی ہیں، یعنی اطاعت خدا کے لیے، تو پھر یہ شکر کا پہلا مرحلہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو وہاں استعمال نہ کریں کہ جہاں پروردگار نے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر زبان خدا نے دی ہے اور یہ زبان شیطان کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ نے آنکھیں دی تھیں تاکہ حلال مناظر کو دیکھا جائے، اور ان آنکھوں کے ذریعے ہم شیطان کے دکھائے ہوئے مناظر کے اوپر نگاہ ڈالیں تو پھر یہ کفران نعمت کہلاتا ہے۔ اور اب پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم اگر ان نعمتوں کو وہیں استعمال کرو گے جہاں کے لیے عطا کی ہیں تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم میں اضافہ کر دوں گا۔ یعنی کیا ہوگا؟ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں کو صرف خدا کے معاملات میں خرچ کرے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اللہ کے لیے زبان کو چلائے تو اس کی زبان کئی گنا زیادہ چلنے لگے۔ نہیں، یہاں پر اضافے سے مراد یہ ہے کہ پروردگار سعی وجودی کو بلند کر دیتا ہے، یعنی اس کی روح کی بینائی اور شنوائی کو طاقتور بنا دیا کرتا ہے۔ یعنی ظاہری آنکھوں کو اگر اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے تو پروردگار روح کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر کانوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا جائے تو پروردگار نفس کے کانوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی وہ روح کی آنکھوں سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ آوازیں جو ہمیں ان ظاہری کانوں سے سنائی نہیں دیتی، پروردگار ہمارے اوپر رحم فرماتا ہے اور لَأَزِيدَنَّكُمْ کی بنیاد پر ہماری روح ان باتوں کو سننے لگتی ہے کہ جو باتیں ان کانوں سے کبھی نہیں سنی جا سکتی تھیں۔ لہٰذا مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ خدا کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی اطاعت کرتے ہیں، کیا آپ نے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو اتنی عبادت فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں کبھی اس خدا کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ سوال کرنے والے نے تعجب سے پوچھا کہ مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا یقیناً، لیکن میں نے ان کو دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے، سر کی نگاہوں سے نہیں۔ یعنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ قلب کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سی آوازیں
جو ہم ان ظاہری کانوں سے نہیں سن پاتے، اگر ان کانوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے تو پھر روح کے کان کھل جاتے ہیں اور پھر وہ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جو آوازیں انسان کو کامیاب و کامران بنا دیا کرتی ہیں۔ لہٰذا پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم نعمات پر شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہارے سعی وجودی کو بڑھا دوں گا، تمہاری روح کو بہتر کر دوں گا کہ یہ پھر جب ہماری طرف پلٹ کر آنے والی ہوگی تو استقبال ہوگا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اور پروردگار یہاں اس روح کو، اس نفس کو جو بلاتا ہے اپنے بندوں میں شامل کرنے کے لیے، تو یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جن کا معاملہ دنیا کے دوسرے افراد سے جدا ہونے والا ہے۔ اور یہ بندگی اتنی اہم ہوتی ہے کہ میں نے کسی موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ رسالت اور نبوت بھی اس بندگی کے پیچھے نظر آتی ہے کہ پھر جب وہ اپنے آخری رسول اور آخری نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی چاہتا ہے تو ہم پر یہ فرض کرتا ہے کہ ہم اس کی رسالت کی گواہی بعد میں دیں، اس کی بندگی اور عبودیت کی گواہی پہلے دیں اور کہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہم دنیا کے اندر جن نعمات کو استعمال کرتے ہیں کوشش کریں کہ ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ اس نعمت کو وہاں استعمال کرنے سے ہوتا ہے جہاں کے لیے اس نے عطا کی ہے۔ تو شکر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نعمت کو وہاں استعمال کریں جہاں کے لیے دی گئی ہو۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کے خلاف استعمال نہ کریں۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے شکر کو بجا لاتے رہیں، کبھی شکراً للہ کہہ کر اور کبھی سبحان اللہ کہہ کر۔ لہٰذا ہر موقع کے لیے دین اسلام میں اور مکتب تشیع میں دعائیہ کلمات موجود ہیں کہ جب تم مخلوقات خدا میں کسی ایسے منظر کو دیکھو جو تمہیں خدا کی طرف بلائے تو پھر اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرو۔ مثلاً جب تمہیں کوئی تعجب کرنے والی چیز نظر آ جائے تو پھر کہو العظمۃ للہ۔ جب کوئی دلپذیر چیز تمہیں نظر آ جائے تو اس کو دیکھ کر کہو سبحان اللہ۔ جب کوئی نعمت تمہارے پاس آ جائے تو کہو الحمد للہ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ہر موڑ پر ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، تاکہ جب زبان پر خدا کا ذکر جاری ہوگا تو پھر روح میں بھی یہ ذکر اتر جائے گا اور پھر بندہ ذاکر اور شاکر نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اگر کسی کے اندر ذکر اور شکر نہ ہو تو پھر وہ بندہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ کہ اس دنیا میں تین طرح کے افراد نظر آتے ہیں کہ جو دنیاوی صعوبتوں اور مصیبتوں پر جزا اور فضا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف اللہ کے وہ بندے ہیں جو صبر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی راضی برضاک۔ وہیں تیسری طرف ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جو جزا اور فضا کے زمرے سے نکل کر صبر کی منزلوں کو پار کرتے ہوئے شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا ثبوت ہمیں میدان کربلا میں دکھائی دیتا ہے کہ جہاں 72 جنازوں کے درمیان وارث کربلا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یا ربنا تقبل منا ھذا القربان، بارہ الہ ہم سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اور جب وہ سجدہ خالق میں سر رکھتا ہے تو جلے ہوئے خیموں کی خاک پر جو سر رکھا وہ نماز صبح تک بلند نہ ہو سکا۔ اور پھر اسی مکتب سے تعلیم یافتہ ایک اور بیوی نظر آتی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے خدا کو کیسا پایا تو وہ شکوے اور شکایت نہیں کرتی بلکہ کہتی ہیں وما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا۔ اگر بندہ شکر کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت کے وقت بھی رنجیدہ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا بلکہ شاکر نظر آتا ہے۔ اور اب یہی وہ زینب علیہ مقام ہیں جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہر سخت منزل کو گزارتے ہوئے اپنی بندگی میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں کہ پھر معصوم زبان سے گواہی ملتی ہے کہ ہماری پھوپھی یعنی حضرت زینب کو کبھی بھی ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس موقع کے کہ جب زندان شام میں آپ کو اپنی نعمات دنیا کو بچوں سے تقسیم کرنا پڑا
اور جسم کی کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ کر نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آئیں، تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ کو کبھی بھی میں نے اس عالم میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، سبب کیا ہے؟ اور سبب یہ بیان ہوا کہ یزید کے یہاں سے کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنا حصہ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتی ہوں۔ ربط مصائب صرف اس غرض سے تھے کہ ہمیں ہر موقع پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ ان پر جو مصیبتیں گزریں، ان پر جو امتحانات ہوئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے نعمات خدا کو بس اللہ کے لیے صرف و خرچ کیا اور کبھی خدا کے لیے شکرانِ نعمت نہیں کیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں آج کا سوال یہ ہے کہ پروردگار نے آخر جو نعمتوں کو یاد دلایا ہے وہ کس سورہ کی کس آیت میں ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔